बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डायरी का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन को हमने दो हिस्सों में तकसीम करके वीडियो बनाना है क्योंकि वीडियो की लेंथ वैसे बढ़ रही थी। आज का हमारा सफ़र बेसिकली कुटन से शारदा तक है, जिसको हम दो हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने पेश करेंगे। पहला हिस्सा यहाँ से शारदा का सफ़र होगा, दूसरे हिस्से में शारदा ही की सैर दिखाई जाएगी और उसके बाद आगे ताओबट तक जाने का सफ़र होगा। इसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएं कि कुंडल शाही जहाँ हमने क़याम किया था उसके ऊपर अंदर वाला हिस्सा कुटन वैली था, वो लेफ़्ट की तरफ मुड़े थे हम। वहाँ से अब नीचे उतर कर दोबारा कुंडल शाही पर आकर यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला जो मकाम आएगा वो अठ मकाम है। ये हेडक्वार्टर है नीलम वैली का। 4720 फुट सतह समंदर से इसकी एलिवेशन है। इसके बाद हम आगे शारदा पहुंचेंगे तो उसकी एलिवेशन 6500 फीट के लगभग है और ये दोनों बहुत ही खूबसूरत मकामात हैं। बल्कि ये कहूँ कि शारदा तक 4 बड़े मकामात आएंगे। पहला 8 मकाम आएगा, उसके बाद किरण आएगा, उसके बाद फिर आगे द्वारियाँ हैं और फिर आखिर में शारदा है। इनमें शारदा सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से, खुली जगह है काफ़ी। 8 मकाम सदर मकाम होने की वजह से यहाँ दफातर और बाज़ार वगैरह काफ़ी बेहतर हैं। इस वक्त हम 8 मकाम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आपको लैंडस्केप पहले के मुकाबले में चेंज नज़र आएगा। यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है, घना जंगल है और साथ में यहाँ एक और पॉइंट आएगा जिसमें बॉर्डर बहुत करीब है। हम बाज़ार से गुज़र रहे हैं 8 मकाम के। और मैं ये कह रहा था कि यहाँ हरियाली भी है, वादी भी कभी खुली कभी नैरो होती चली जाती है। साथ में यहाँ इंडियन बॉर्डर एक दफ़ा फिर हमारे बहुत करीब होगा और ये बदकिस्मती है कि किरण वैली में ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत वादी है। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड पर ये दरिया के उस तरफ घना जंगल है और ख़ूबसूरती लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जाती है। अलबत्ता ये जो टेलीफोन और बिजली के तार हैं ये मज़ा ख़राब कराते हैं बीच में आके। बहरहाल ये तो करना पड़ता है, कुछ सहूलतें लेने के लिए कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। हम इधर 8 मकाम में तो रुके नहीं, बस हल्का फुल्का कोई चीज़ें ख़रीदने के लिए 5-10 मिनट रुके थे। उससे आगे हम किरण वैली पहुंच गए हैं। किरण से अंदर एक और वैली है जिसको अपर नीलम कहा जाता है, वहाँ तो हम नहीं जा सके। अलबत्ता ये किरण का सदर मकाम भी है। यहाँ एक पॉइंट है जिसमें हम थोड़ी देर रुके और हैरत की इंतहा नहीं रही जब हम फिर एक दफ़ा फिर बॉर्डर के बहुत करीब आ गए। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ बाज़ वक़्त ऐसे बॉर्डर पर जाकर। कश्मीर जो जन्नत की मिसाल बताई जाती है दुनिया में, इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। बरसगीर के लोगों ने अपनी अना की खातिर इस सरजमीन की बेहुरमती की। जहाँ लोगों को दावत नज़ारा देती है ये सरजमीन, यहाँ बारूद का खेल खेला जाता है जो बहुत बदकिस्मती है। तो ये एक रेस्ट हाउस की टाइप की चीज़ है और पार्क सा भी है। इसके किनारे हम रुके। ये इधर पाकिस्तान का झंडा, वो आज़ाद कश्मीर का, ये बीच में दरिया और दरिया के उस तरफ ये मकबूज़ कश्मीर का इलाका, ये भी गालिबन किरण ही कहलाता है। इंसान की अना की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि ये जो दरिया बहता है इतने सुकून से, इस तरफ वाले इसी दरिया को नीलम रिवर कहते हैं, उस तरफ वाले इसको किशन गंगा कहते हैं। दरिया एक है, नाम अलग अलग रख लिए और इसी तरह ये लाइन है। वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हरकत व सकनात होती हैं, वो सारा इधर से नज़र आता है। इधर यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं वो देख सकते हैं। बल्कि अगर थोड़ी सी ज़ोर से आवाज़ दी जाए तो गुफ्तगू भी हो सकती है, इतना करीब है ये। और यहाँ जब हालत जंग होती होगी या बदअमनी का ज़माना होता होगा तो फिर इनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती होंगी। तो बहरहाल बड़ा अफसोस तो होता है। लैंडस्केप सेम है, कुदरत के सन्नाई एक जैसी है, घरों की तामीर का सिलसिला, ये सामने एक मस्जिद भी नज़र आती है और मैं कह रहा था घरों की तामीर इधर और इधर दोनों एक जैसी है। इसका मतलब तर्ज तामीर का दारोमदार क्लाइमेट्स के ऊपर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर है। जैसा क्लाइमेट वैसा, चाहे उस तरफ हो या इस तरफ।
تو بہرحال کافی ٹائم ہم نے یہاں گزارا اور بہت مزہ آیا. یہ سارے لوگ بچے بڑے سب یہاں انجوائے کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو مظفر آباد سے یہاں آ کر اسٹے کریں. کٹن ویلی بھی اچھی جگہ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت یہ کرن ویلی ہے. اور یہاں اسٹے کر کے پھر آگے جائیں تو آپ کا راستہ تقریباً یہاں سے آدھا ہو جاتا ہے. اب ہم کٹن سے کرن ویلی سے آگے بڑھ چکے ہیں. آگے جائیں گے تو اب یہاں جو نیکسٹ ہے میرا خیال ہے یہ دواریاں ہیں. دواریاں وہ جگہ ہے جہاں سے رتی گلی کی طرف یہ جیپیں جاتی ہیں, اس طرف جو روڈ نظر آ رہا تھا وہ. اور رتی گلی میں وہاں پر بہت ہی خوبصورت جھیل ہے. ہمارے پروگرام کا یہ حصہ تھا لیکن یہاں آ کے کچھ اچانک ہمیں پروگرام میں تبدیلی کرنی پڑی. ادھر جانے کا پروگرام ہم نے کینسل کیا اور آگے بڑھ گئے. یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہم نے مس کی. پتہ نہیں پھر کب آئیں یا نہ آئیں. نہ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. رتی گلی کی جھیل جو 2 سے 3 گھنٹے جیپ کا راستہ ہے, اس کے بعد تقریباً پونے گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پیدل واک کے اوپر بہت ہی خوبصورت جھیل. اور ابھی یہ 12-13 جون کا سیزن چل رہا ہے. وہاں کا راستہ بمشکل ابھی کھلا ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں ٹھنڈ کتنی ہوتی ہوگی اور ہائٹ کتنی ہوتی ہوگی. بہرحال بہت خوبصورت جگہ ہے وہ, اس کے ویڈیوز وغیرہ ہم نے دیکھے ہیں. لیکن بس چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں اپنے پروگرام میں تبدیلی کرنی پڑی. ہم یہاں سے اب رتی گلی کو نیگلیکٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. آگے راستے میں بہت سارے گاؤں آتے ہیں اور اس ویلی میں, آزاد کشمیر کی اس ویلی میں نے جو محسوس کیا, زیادہ تر گھر پہاڑوں کے اوپر ہیں اور جہاں کہیں بھی تھوڑی بہت بھی میدانی جگہ ملی ہے وہاں گاؤں بسائے گئے ہیں. تو کئی گاؤں آئے جن میں سے ہر ایک کے نام شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہیں یا ہم بتایا بھی نہیں کسی نے. تو ایک اور اہم نقطہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی پلاننگ ہے کشمیر کی نیلم ویلی دیکھنے کی تو آپ کون سے آپشنس اپنائیں. 3 آپشن آپ کے پاس ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. پہلا, آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو, بہت اچھا ہے. اور گاڑی اگر 4x4 ہو تو آپ جتنا ڈیٹیل میں سائٹ کی ویلیز جو سب ویلیز ہیں ادھر جا کر اپنی مرضی سے گھوم پھر کے آ سکتے ہیں. پہلا آپشن. اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے, کار وغیرہ ہے, تو پھر آپ مین روڈ یا پکے روڈ سے ادھر ادھر نہ لے جائیں. لوگ کہتے تو ہیں کہ یار گاڑی جاتی ہے لیکن گاڑی جا کے واپس جب آتی ہے تو اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کار جہاں تک پکا روڈ ہے وہاں تک لے جائیں. باقی جو کچی ویلیز میں جو راستے ہیں ادھر تک لوکل جیپس آپ ہائر کریں. تو ایک تو آپشن یہ تھا. دوسرا آپشن ہے آپ مظفر آباد سے بآسانی پبلک ٹرانسپورٹ پرائیویٹ گاڑیاں دستیاب ہیں وہ بک کرا سکتے ہیں. بڑے ریزنیبل ریٹس پر دستیاب ہیں, وہ مل جاتے ہیں. آپ ایسی گاڑی لے لیں. البتہ راستہ لمبا ہے, 200 کلومیٹر کا ہے, اس لیے تنگ ہو کر سفر نہ کریں. مثلا ہم نے جو گاڑی ہائر کی تھی وہ 6 سیٹر تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ 8 بندے بھی آرام سے سفر کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان کی بات مان کر 8 بندے بیٹھ گئے, لیکن ان میں سے 4-6 بندے بڑے ڈسٹرب ہو کیونکہ تنگ لمبے راستے میں اتنا ٹھوس کے سفر نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ گاڑی لیتے وقت یہ سیٹ بائی سیٹ رہنے کی کوشش کریں, اوور کراؤڈنگ نہ کریں. تیسرا آپشن ہے پبلک ٹرانسپورٹ. بہترین گاڑیاں چلتی ہیں. تو آپ مثلا مظفر آباد سے, آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے اس کے لیے, مظفر آباد سے کرن تک کی گاڑی میں بیٹھ جائیں. آرام سے مظفر آباد کے اڈے سے مل جاتی ہیں گاڑیاں, آرام سے آتی ہیں اور آپ یہاں پہنچ جائیں گے. بہت سستی ہیں. دوسرا, یہاں سے آگے شارجہ تک جائیں, وہاں سے آگے پھر کیل اور تاؤ بٹ دونوں, ڈائریکٹ تاؤ بٹ بھی جا سکتے ہیں, کیل بھی رک سکتے ہیں. اس طرح کے سفر سے آپ کو سستا تو پڑے گا لیکن آپ کے پاس دن ہونے چاہیے, اور جتنے دن زیادہ لگیں گے اتنا کھانے پینے اور ہوٹلنگ کا خرچہ بڑھ جائے گا, تو وہ بھی ایک ایشو ہے. تو یہ چیز. تیسری چیز ہے کہ آپ جیسے بہت سارے بائکرز بھی آتے ہیں, بائک پر سفر تو اگر آپ ینگ ہیں تو ٹھیک ہے, ہماری ایج کے لوگوں کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ بائک پر آ جائیں. بہرحال بائک میں اوپن نظارے بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. ہاں, گاڑی ہائر کرتے وقت یہ کوشش کریں, اگر آپ پرائیویٹ گاڑی بک کرتے ہیں
تو اس کے چھت کے اوپر سے جو اوپننگ ہوتی ہے ایسی گاڑی لے لیں. ایسی گاڑی لیں گے تو آپ بہتر نظارے لے سکتے ہیں، ورنہ سائڈ والے حضرات تو باہر دیکھ سکتے ہیں، جو بیچ میں ہے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. اور اتنا لمبا سفر ہے، اس لیے بار بار رک کے نظارے کرنا یہ بھی تھوڑا سا مشکل کام ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنی تھی، یہ آپ نے نوٹ کی ہوں گی. باقی جو رہائش کے لیے گیسٹ ہاؤسز بہتر ہے. ہم خود گیسٹ ہاؤس اب اتنی آ گئی ہے کہ آپ کو ہر طرح بات. ہاں، یہاں پر نیٹ ورکنگ میں ایس کام کا آپ سم لے لیں، بہتر ہے. جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کے پاس تو ایس کام کا سم پہلے سے ہوتا ہے. جو دوسرے علاقوں سے لوگ آتے ہیں وہ مظفر آباد میں 4G سم لے کر چلیں، اور بہت ساری جگہوں پر 4G سگنل بھی آتے ہیں، تو آپ نیٹ بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. ادروائز جو ٹیلی فونک رابطوں کے لیے ایس کام بہت آرام سے تقریباً ہر جگہ اس کے سگنلز مل جاتے ہیں. تو رابطے میں رہنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایک اور بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں کا سفر پلان کریں آپ تو ویدر سے واقفیت ضروری ہے. پہلے ویدر چیک کریں. جتنے دن کا ٹور آپ کا ہے، اگر ان دنوں میں بارشیں نہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہاں یہ بارانی علاقہ ہے، بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سم ٹائم لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، وہ پریشانی الگ ہوتی ہے. اور پھر بادل تو بہت نیچے تک آتے ہیں، تو پھر وہ مناظر بھی صحیح طرح نہیں دیکھ سکتے. تو اگر آپ اپنے ٹور کو پلان کر رہے ہیں کشمیر کا، تو پھر آپ کو سب سے پہلے ویدر، ان دنوں کا ویدر چیک کرنا ہوگا نیٹ میں. اس کے بعد کس گاڑی میں کیسے سفر کرنا، یہ ساری پلاننگ کر لیں. اور سفر کے دوران بہت معمولی ترامیم کریں تو بہتر. اوور آل بہت زیادہ ترامیم بہتر نہیں، پلان کے حساب سے ہونا چاہیے. اور اگر آپ گروپ کی شکل میں سفر ہے دوستوں کا، تو جس کو بھی ٹور آرگنائزر یا ہیڈ بناتے ہیں اس کی باتوں کو مانیں، اس کے لیے مسائل کریٹ نہ کریں. آپ میں ہوتا ہے تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے تو سم ٹائمز کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ انجوائمنٹ ہو سکے. بہرحال کپڑے جتنا ہو بہتر ہے کہ آپ زیادہ لے کر آئیں، بہتر ہے. گرم کپڑے بہت ضروری ہیں، ساکس، گرم کپڑے، یہ جیکٹس وغیرہ. آپ بہتر ہے کہ ساکس ایک سے زیادہ جوڑے ہوں، اور جیکٹ یا بنیان ایک آدھ ہو تو چل جاتا ہے اگر آپ جون اور جولائی اگست میں سفر کر رہے ہیں. تو باقی دنوں میں جیکٹس بھی بہت ضروری ہے. بہرحال اب مناظر کی بات کریں تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں، اور مناظر میں یہ کہ کشمیر میں بور تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، البتہ لوگوں کی اپنی چوائسز بھی ہوتی ہیں. مثلا GB اور کشمیر کو کمپیئر کریں تو جس کو ہریالی پسند ہے وہ کشمیر جائے، جس کو صحرائی جو کیا کہیں لینڈسکیپ پسند ہے وہ GB آئے. GB میں ایسے صحرائی وہ بہت زیادہ ہے. تو بہرحال آپ کو اندازہ ہوا ہوگا. ایک اور چیز ہے، ہائیکنگ اگر آپ کا پیشن ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹریکنگ کر سکتے ہیں. تو یہاں تک آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں آ کر کیل سے، اس کے علاوہ آگے تاوبٹ سے، اور ایک اور جگہ ہے پھولوئی، وہاں سے آپ ٹریک کر کے استور جا سکتے ہیں GB. اور استور کا جو لک ہے استور کی اوور آل وہ بھی کشمیر سے بہت ملتی ہے، کیونکہ یہ کشمیر سے متصل ہے. اور وہاں سے آپ دیوسائی پلین پھر آگے اسکردو یا دوسری جگہوں تک آپ جا سکتے ہیں. لیکن ٹریکنگ کے لیے پھر سب سے پہلے تو میپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے، اور جو بکریاں لے کر بکریوں کو ڈیل کرنے والے بکروال، ان سے زیادہ ایتھنٹک معلومات مل سکتی ہیں. عام لوگ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اندازے ہوتے ہیں جو خود سفر کر چکا ہو پیدل وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. تو اب ہم شاردہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. یہ شاردہ کا قصبہ ہے آگے، اور اس طرف پل کراس کر کے ادھر جائیں گے. وہاں میں آپ کو گھماؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ نے آج جو کچھ دیکھا اور سنا اور کمنٹری دیکھی اس پر ضرور تبصرہ کیجیے، اور میں نے جو آپ کو ٹپس بتانے کی کوشش کی ہے اس پر عمل کر کے اپنے سفر کو آسان بنائیے. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.